मौसम इस कदर सुहाना हो रहा था कि खुद ब खुद रक्स करने को जी चाहता था। आसमान पर घने बादलों का साया दूर दूर तक फैल गया और सारी फिजा सुरमई रंग के तिलस्म की लपेट में आ गई थी। सुबह तक थोड़ी सी धूप निकली और हल्के हल्के बादल किसी वक्त आ जाते थे और किसी वक्त गायब भी हो जाया करते थे। दोपहर के बाद एकदम धूप गायब हो गई, आसमान तारीक हो गया। माजिदा ने अपनी माँ और बहन भाइयों के साथ बैठकर दोपहर का खाना खाया। मछली और लौकी का शोरबेदार सालन और चावल थे। माजिदा को मछली के शोरबेदार सालन बहुत ज़्यादा पसंद थे, जिनमें कोई तरकारी भी डाली गई हो। मछली के साथ कोई भी तरकारी डालकर सालन पकाया जा सकता था। खाना खा लेने के बाद माजिदा ज़्यादा देर तक घर में नहीं रुकी और बाहर निकल गई। बाहर का मंजर घर के अंदर के मंजर से कहीं ज़्यादा दिल फरेब और रूह परवर था। कुछ फासले पर नदी का पानी किसी मलगीजी चादर की तरह हिचकोले ले रहा था और इसमें चलती हुई कश्तियाँ गदले रंग के कागज़ पर बने हुए धुंधले धुंधले खाकों की तरह नजर आ रही थी। फिजा की धुंधलाहट के बावजूद नदी के दूसरे किनारे तक देखा जा सकता था। अगरचे दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते धुंधलाहट में कुछ और इजाफा हो जाता था। वहां जो चीज़ सबसे ज़्यादा और वाज़िया तौर पर नजर आ रही थी वो सर सब्ज़ो शदाब और ऊंचे ऊंचे दरख्तों के घने झुंड जो आपस में इस तरह मिले हुए थे कि उन्होंने दूर तक फैली हुई एक दीवार की शक्ल अख्तियार कर रखी थी। उस दीवार के दूसरी तरफ जो कुछ था उसे देखा नहीं जा सकता था और उससे पहले जो कुछ था वो भी गैर वाज़िह था। बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन आसार बता रहे थे कि बड़े ज़ोरों शोर के साथ शुरू होने वाली है। फिजा ने जैसे दम साध लिया था, हवा बंद हो गई थी और ज़मीन की सांसें जैसे रुक गई थी। आसमान का रंग कुछ और स्याह हो गया था। एक अजीब किस्म का पुरसरार सन्नाटा ज़मीन से निकलकर आसमान तक फैल रहा था। किसी परिंदे ने बड़ी ही सुरीली आवाज़ में कोई नगमा छेड़ा और उसके चंद लम्हे के बाद नदी के करीब घने दरख्तों में से इस नगमे की सदाएं बाज गश्त बुलंद हुई। वहाँ मौजूद एक दूसरे परिंदे ने उस नगमे का जवाब दिया था। फिजा में जैसे रस घुल गया। माजिदा के होठों पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई और फिर जैसे ही हाशिम उसे एक तरफ से आता हुआ नजर आया, वैसे ही गोया उस सारे मंजरनामे की तकमील हो गई जो अपने तमाम तर हुस्न के बावजूद अभी तक नामुकम्मिल मालूम हो रहा था। हाशिम अभी बहुत दूर था, लेकिन माजिदा ने उसे साफ तौर पर पहचान लिया था। हाशिम को तो वो सैकड़ों हजारों लोगों में से पहचान सकती थी। हाशिम की चाल की तो एक एक जुम्बिश से वो वाकिफ थी। हाशिम तो हाशिम था, हाशिम जैसा दूसरा कोई नहीं था। उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए और वो उसी तरफ बढ़ने लगी जिधर से हाशिम आ रहा था। जरा सी देर में वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच गए और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। बड़े जोर की बारिश आने वाली है, माजिदा ने गुफ्तगू में पहल करते हुए हाशिम से मुस्कुराकर कहा। जल्दी जल्दी चलो, हमें बाग की कुटिया तक पहुंच जाना चाहिए और अगर देर तक होती रही तो फिर हम दोनों कुटिया में ही फंस जाएंगे। हाशिम ने हंसते हुए कहा, फिर घर वाले हमें कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? कोई नहीं ढूंढेगा हाशिम, माजिदा ने मुस्कुराकर कहा। जब बारिश हो रही होगी तो कौन ढूंढने निकलेगा और जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो हम खुद ही घर पहुंच जाएंगे। दोनों तेज़ी से बाग की तरफ कदम बढ़ाने लगे जो यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं था। इस बाग में एक पुरानी सी कुटिया थी जो एक साइबान पर मुश्तमिल थी। सामने का हिस्सा आधा खुला हुआ था और उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। आधे हिस्से के सामने दीवार थी। कोई भी शख्स उस कुटिया में आ सकता था और जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकता था। यहाँ कोई चारपाई नहीं थी, अलबत्ता एक बहुत पुराना लकड़ी का तख्त पड़ा हुआ था जिसकी लकड़ी जगह जगह से फूलकर टेढ़ी हो चुकी थी। गांव के लड़के और लड़कियां
اکثر کٹیا میں آ کر بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، گانے گاتے تھے اور کھیلتے کودتے تھے۔ کبھی کبھی ادھر سے گزرنے والے اکا دکا مسافر بھی کچھ دیر کے لیے یہاں سستا لیا کرتے تھے۔ ماجدہ اور ہاشم تقریباً روزانہ ہی دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے اس کٹیا میں آ کر بیٹھتے تھے۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے کہنے سننے کے لیے بہت کچھ ہوتا تھا۔ اس کے کہنے اور سننے کے خاص اور غیر معمولی بات نہیں ہوتی تھی، بس عام اور سادہ سی باتیں، معصومانہ بے ضروری باتیں، گھروں میں کیا ہوتا ہے، دوسرے لوگ کیا کرتے تھے، کون آیا کون گیا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں ان کے لیے ایک دوسرے کے قریب رہنے، ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے اور کافی دیر تک وقت گزارنے کا وسیلہ بن رہی تھی۔ لیکن وہ دونوں ہمیشہ تنہا نہیں ہوتے تھے۔ اکثر گاؤں کے دوسرے لڑکے اور لڑکیاں بھی ان کے ساتھ وہاں آ جاتے اور پھر باتیں کیا کرتے تھے، جس میں جا بجا کہہ کے بھی شامل ہوتے تھے۔ کوئی لڑکی اچانک کوئی گیت چھیڑ دیتی اور کوئی دوسری لڑکی فوراً ہی اس کی لے میں اپنی آواز کو شامل کر دیتی اور پھر کئی لوگ مل کر اس مقبول گیت کو گانے لگتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سما بند جاتا، آس پاس کی فضا گیت کے رس سے بوجھل ہونے لگتی۔ وہ دونوں کٹیا تک پہنچے ہی تھے کہ ایک دم بارش ہو گئی۔ دونوں جلدی سے اندر داخل ہو گئے۔ دونوں اس تخت پر بیٹھ گئے۔ تخت کٹیا کے سامنے کے کھلے ہوئے حصے میں پڑا ہوا تھا اور یہاں سے وہ سامنے کا منظر بخوبی دیکھ سکتے تھے، جو بڑی تیزی کے ساتھ دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ بارش میں تیزی آتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ساری فضائیں دھواں دھواں ہو رہی تھی۔ نظروں کے سامنے موجود آبی دھواں زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آسمان سے پانی کی چادریں گرنے لگی تھی اور تھوڑے سے فاصلے کی چیزیں بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج کی بارش سے بابا کی پریشانی دور ہو جائے گی، ماجدہ نے تخت پر جم کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ دھان کی فصل کو اگر زیادہ پانی نہیں ملا تو وہ خراب ہو جائے گی۔ آج کی بارش کے بعد دھان کے کھیتوں میں پانی خوب بھر جائے گا۔ ہاں، ہاشم نے جواب میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بڑے زور کی بارش ہو رہی ہے اور بادلوں کو دیکھ کر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بارش ہوگی، بہت دیر تک ہوگی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ سامنے کچھ فاصلے پر پھیلی ہوئی ندی کی ملگجی چادر ان کے نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی کشتیوں کے دھندلے دھندلے خاکے بھی غائب ہو چکے تھے۔ نظروں کے سامنے بس پانی ملی گہری دھند تھی۔ ایک بہت موٹی سی آبی چادر تھی جو ہوا کے زور کے ساتھ ادھر ادھر ہل رہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ اماں سے پوچھ کر مجھے سینما دکھانے شہر لے چلو گے؟ ماجدہ نے پر اشتیاق لہجے میں ہاشم سے کہا۔ اسکول بھی بند ہوگا، اب کب چلو گے؟ جس دن تم کہو، ہاشم نے اسے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس پیسے بھی کافی ہیں، ہم اونچی کلاس میں بیٹھیں گے۔ اچھا تو بس پھر ایک آدھ دن میں ہی چلو، ماجدہ نے اصرار کیا۔ میں چاچی سے پوچھ لوں پھر چلیں گے، ہاشم نے کہا۔ وہ منع تو نہیں کریں گی، لیکن ان کو بتانا اور ان سے پوچھنا ضروری ہے۔ رفتہ رفتہ بارش کی شدت میں کمی آتی گئی۔ پانی کی موٹی چادر آہستہ آہستہ شفاف ہوتی گئی اور اس کے آر پار کے منظر واضح ہونے لگے اور ندی میں موجود کشتیوں کے نقوش بھی واضح ہونے لگے۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ہرے بھرے درختوں کی دیوار کچھ زیادہ روشن اور سبز نظر آ رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی اس کی تازگی کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بارش تھمی تو ندی کے جانب سے کسی ماجھی کی تیز آواز ہوا کے دوش پر تیرنے لگی۔ کوئی کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ ہاشم اور ماجدہ اپنی کٹیا سے باہر نکل آئے۔ دور دور تک ہر چیز دھل کر اور بھی زیادہ صاف اور شفاف ہو چکی تھی اور فضا میں گیلی مٹی اور بھیگے ہوئے پیڑ پودوں سے نکلنے والی مہک بسی ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی مہک تھی جس میں موسم کی ساری نرمی اور مہربانی گھلی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ماجدہ کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے، جو وہاں سے وہ بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ سارے رستے زمین پر گھاس اگی ہوئی تھی اور اس میں خوب پانی بھرا ہوا تھا۔ گھاس کی وجہ سے کیچڑ نہیں تھی
اور جہاں جہاں کیچڑ تھی وہاں سے وہ دونوں بچ کر چل رہے تھے۔ پانی میں ڈوبی ہوئی نرم نرم گھاس پر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ دونوں ماجدہ کے گھر تک پہنچ گئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ارے یہ تم لوگ پانی میں کہاں بھیگتے پھر رہے ہو؟ ماجدہ کی ماں ہاجرہ نے ان دونوں کو گھورتی ہوئی نظروں سے کہا۔ اتنی تیز بارش، اور کیا ہم لوگ آپ کو بھیگے ہوئے لگ رہے ہیں چاچی؟ ہاشم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم تو پانی میں باہر ہی نہیں نکلے تھے، باغ کی کٹیا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تو آپ کے گھر کی طرف ہی آ رہا تھا کہ راستے میں ماجدہ مل گئی اور پھر ہم لوگ باغ کی طرف چلے گئے۔ وہاں بارش آ گئی، ہم کٹیا میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم بالکل نہیں بھیگے چاچی۔ اچھا آؤ بیٹھو، ہاجرہ نے کہا۔ تمہارے امتحانات تو ختم ہو گئے نا؟ جی چاچی، ہاشم نے جواب دیا۔ میرے امتحانات تو ختم ہو گئے ہیں اور اسکول بھی بند ہو گیا، اور اب تو کافی دنوں کے لیے چھٹی ہے۔ چاچی میں نے ماجدہ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے فلم دکھانے شہر لے جاؤں گا۔ اب اگر آپ اجازت دے تو میں کسی دن اس کو شہر لے جا کر فلم دکھا لاؤں۔ ہاں ماں، ماجدہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں شہر گئے ہوئے مجھے، اور فلم تو میں نے اس سے بھی زیادہ دنوں سے نہیں دیکھی۔ بہت شوق ہو گیا تمہیں فلموں کا، ہاجرہ نے ماجدہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ پڑھنے لکھنے میں بھی دل لگایا کرو، اور کچھ گھر کے کام کاج میں بھی حصہ لیا کرو۔ کرتی تو ہوں اماں، گھر کا کام بھی کرتی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاجرہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ہاشم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کب جانا چاہتے ہو شہر؟ کل ہی، ہاشم نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اجازت دے تو کل ہی۔ ٹھیک ہے، ہاجرہ نے کہا، چلے جانا۔ میں ماجدہ کے بابا کو بتاؤں گی، لیکن جلدی واپس آنے کی کوشش کرنا۔ ہم لوگ وہاں سے سیدھے گاؤں آئیں گے، ہاشم نے کہا، اور کہیں نہیں جائیں گے۔ ماجدہ کے چہرے میں رنگوں کی بارش سی ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں چمک دوبالا ہو گئی۔ بنگلہ دیش کا چھوٹا سا گاؤں مادھو پور بغیر کسی تبدیلی کے صدیوں سے اسی طرح آباد چلا آ رہا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے اس گاؤں میں کسی بڑی تبدیلی کے بارے میں خبر نہیں سنی تھی، سوائے اس کے کہ ہر 2-3 سال کے بعد تیز بارشوں کے باعث ندی کا پانی گاؤں کے اندر داخل ہو جاتا تھا، مگر اس سیلابی ریلی سے گاؤں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ یہ گاؤں ایک سطح پر مرتفع تھا جہاں تک سیلابی پانی کی رسائی بامشکل ہو پاتی تھی۔ عام طور سے سیلابی پانی کے گاؤں میں پوری طرح سے داخل ہونے سے پہلے سیلاب کا زور ٹوٹ جاتا تھا اور گاؤں محفوظ رہتا تھا۔ سبزے میں ڈوبا ہوا گاؤں اپنے مکینوں کو صدیوں سے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے بڑی وفاداری کے ساتھ ان کی پرورش کر رہا تھا۔ جب مکینوں کی ایک نسل ختم ہو جاتی تو گاؤں کی زمین، پانی اور ہوا سب مل کر مکینوں کی نئی اور تازہ نسل کی پرورش کیا کرتے تھے۔ نسلیں گزرتی رہتی تھی اور زندگی جاری اور ساری رہتی تھی۔ گاؤں کے آس پاس دور دور تک دھان کے کھیت لہاتے اور زمین سونا اگلتی تھی، اور تاحید نظر سبزہ ہی سبزہ نظر آتا تھا۔ برسات کے دنوں میں تو اکثر خالی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ہر جگہ مکملی سبزے کی حکمرانی ہوتی تھی۔ سراج دین اس گاؤں کا ایک غریب کسان تھا۔ اس کے پاس اپنا ایک چھوٹا زمین کا ٹکڑا تھا جس پر وہ دھان کی کاشت کرتا تھا۔ وہ اکیلا تھا اور زیادہ تر کام وہ اکیلے ہی کرتا تھا۔ جب ضرورت پڑتی تھی تو اپنے ساتھ کسی اور کو بھی کام میں شامل کر لیتا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے ابھی چھوٹے تھے اور کام میں اس کی زیادہ مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی بیوی ہاجرہ البتہ اس کے لیے بڑی مددگار ثابت ہوتی تھی، بلکہ فی الحقیقت ہاجرہ گاؤں کی دوسری عورتوں کی طرح اپنے شوہر سے زیادہ ہی کام کرتی تھی۔ بچوں کی پرورش، باورچی خانے کے کام اور دیگر تمام گھریلو کاموں کے ساتھ ساتھ وہ کھیتی باڑی کے کام میں بھی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ دونوں میاں بیوی مل کر جان توڑ محنت کیا کرتے تھے تو گھر کا چولہا روشن ہوتا تھا۔ 5 جانوں کی پرورش کرتی تھی، اور کون جانے ان جانوں میں مزید کسی چھٹی جان کا کب اضافہ ہو جائے۔ امکانات تو بہت روشن تھے۔ ماجدہ کی عمر ابھی 9 سال کی تھی اور اس کی چھوٹی بہن سریا 7 سال کی تھی۔
سب سے چھوٹی بہن شاہدہ کی عمر 4 سال تھی۔ درمیان میں 2 بھائی تھے جو 6 اور 5 سال کے تھے۔ ماجدہ اسکول نہیں جاتی تھی بلکہ گھر میں ہی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیتی تھی۔ اگرچہ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے اسکول موجود تھا، لیکن ماجدہ کو گھر میں رہ کر بہت سے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا ہوتا تھا۔ اسکول کی ایک استانی جن کا نام ستارہ تھا اور جنہیں گاؤں کے سب لوگ ستارہ آپا کہتے تھے، گاؤں کے ان بچوں کو بڑی خوشی سے تھوڑی دیر کے لیے مفت میں پڑھا دیتی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے تھے اور پڑھنا چاہتے تھے۔ ماجدہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسے گانے اور نئے نئے گیت سیکھنے کا بھی شوق تھا۔ وہ اس لیے بھی پڑھنا چاہتی تھی تاکہ نئے گیتوں کو پڑھ سکے اور انہیں یاد کر سکے۔ وہ ستارہ آپا کے پاس کئی سال سے پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے جاتی تھی اور اس نے بنگالا پڑھنا اور لکھنا بہت اچھی طریقے سے سیکھ لی تھی۔ بنگالا وہ واحد زبان تھی جو وہ بول، لکھ اور پڑھ سکتی تھی۔ ستارہ آپا اسے بنگالا زبان کے علاوہ دوسری زبانوں کی بھی تعلیم دیتی تھی۔ 2-3 سال دل لگا کر پڑھ لو تو پھر پرائیویٹ میٹرک کا امتحان دے دینا، ستارہ آپا اس سے کہتی۔ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، تم آسانی سے میٹرک کر لو گی۔ ماجدہ خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ پڑھ لے۔ اسے پڑھنا اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کیونکہ ہاشم پڑھ رہا تھا۔ ہاشم اسکول جاتا تھا اور وہ اگلے سال میٹرک کا امتحان دینے والا تھا۔ اس وقت ہاشم کی عمر 14 سال تھی۔ ہاشم ماجدہ کے تایا نواب الدین کا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کا نام نادرہ تھا۔ ماجدہ کا باپ سراج الدین اور ہاشم کا باپ نواب الدین دونوں سگے بھائی تھے۔ سراج الدین اپنے بھائی سے 2 سال چھوٹا تھا۔ ان دونوں کے آباء و اجداد نامعلوم زمانوں سے اسی گاؤں میں رہتے چلے آتے تھے اور کسی دوسری جگہ رہنے کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کی جڑیں اسی زمین کی مٹی میں پیوست تھیں اور وہ انہیں اسی طرح پیوست رکھنا چاہتے تھے۔ ہاشم کا باپ نواب الدین غربت میں اپنے چھوٹے بھائی سے کچھ تھوڑا سا کم تھا اور اس کی کئی وجوہات تھی۔ اس کے پاس زمین تو تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ اس کے بڑے بھائی کے پاس تھی، لیکن نواب الدین کے گھر میں کھانے والے کم تھے۔ وہ کل 3 افراد تھے، نواب الدین خود، اس کی بیوی نادرہ اور بیٹا ہاشم الدین۔ نادرہ اور ہاشم کو قدرت نے ایک بیٹے کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ ہاشم کا باپ نواب الدین اپنے بھائی سراج الدین کی طرح ان پڑھ تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کروائے آیا تھا۔ وہ اسے اچھی تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ دونوں بھائیوں کے گھر والوں کے درمیان مثالی تعلقات قائم تھے اور ان تعلقات میں 14 سالہ ہاشم اور 9 سالہ ماجدہ کی دوستی کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ ان دونوں نے ہوش سنبھالتے ہی ایک دوسرے کو اپنے سے سب سے زیادہ قریب پایا تھا۔ گاؤں میں اور دوسرے لڑکوں اور لڑکیوں کی کمی نہیں تھی جن میں رشتہ داروں کے لڑکے اور لڑکیاں شامل تھیں، مگر جو لگاؤ شروع ہی سے ماجدہ کو ہاشم اور ہاشم کو ماجدہ سے تھا، ہاشم اور ماجدہ کی گہری دوستی جیسے ان کی شخصیتوں کا حصہ تھی اور حصہ بن چکی تھی۔ دونوں بچوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آزادانہ اور بلا روک ٹوک آنا جانا تھا اور ہاشم اکثر ماجدہ کی پڑھائی میں مدد کرتا تھا۔ ماجدہ کو ہاشم سے پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کے گاؤں مادھو پور سے قریب ترین شہر کھلنا تھا۔ مادھو پور تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں جدید زندگی کی کوئی بھی قابل ذکر سہولت موجود نہیں تھی۔ پورے گاؤں میں صرف 2 ٹی وی تھے اور ریڈیو بھی گنے چنے لوگوں کے پاس تھے۔ گاؤں میں بھی تھیٹر یا سینما گھر نہیں تھا، البتہ کبھی کبھار کوئی چلتا پھرتا تھیٹر کمپنی یا سرکس کمپنی بھولے بھٹکے گاؤں کی طرف آ نکلتے تھے۔ سارے علاقے میں گویا زندگی کی ایک تازہ لہر دوڑ جاتی تھی۔ کمپنی والے گاؤں کے باہر وسیع میدان میں اپنے خیمے گاڑتے اور چند دنوں تک وہاں اپنے کمال و فن کا مظاہرہ کرتے۔ یہ نعمت صرف مادھو پور گاؤں والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے بہت سے گاؤں کے لیے ایک انمول تحفہ ہوتی۔ فلم دیکھنے کے لیے لوگوں کو کھلنا جانا پڑتا تھا۔ صرف مادھو پور گاؤں کے لوگ فلم دیکھنے کے لیے کھلنا نہیں آتے تھے، آس پاس کے دوسرے گاؤں کے لوگ بھی فلم دیکھنے کے لیے کھلنا ہی آتے تھے۔
ماجدہ اپنے والدین کے ساتھ اکثر کھلنا جاتی رہتی تھی۔ گھر میں اور زمین کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب کی سب مادھو پور میں نہیں مل پاتی تھی۔ اس چھوٹے سے گاؤں کی دنیا بہت ہی محدود تھی۔ سراج دین کو اپنی ضرورت کی اشیاء کی خریداری کے لیے اکثر کھلنا جانا پڑتا۔ وہ اپنے ساتھ ہاجرہ اور ماجدہ کو بھی لے جاتا تھا اور کبھی کبھی ہاشم بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ویسے تو ماجدہ کو شہر جانا بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ یہاں کی دنیا اس کے چھوٹے سے اور محدود فضاؤں والے گاؤں سے بہت مختلف تھی، لیکن اسے اس وقت شہر آنا اور بھی زیادہ اچھا لگتا تھا جب ان لوگوں کے ساتھ ہاشم بھی ہوتا تھا۔ ہاشم کی موجودگی اسے ایک ایسی سرشاری کا احساس دلاتی تھی جسے وہ پورے طور پر سمجھ پاتی تھی اور نہ کوئی نام دے سکتی تھی۔ یہ ایک ایسی خوشی تھی جو اس کے وجود کی گہرائیوں میں سے خود بخود پھوٹتی تھی اور پھر اس کی ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی۔ کھلنا میں سنیما گھر تھے۔ گاؤں وہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی نعمت تھی۔ ماجدہ نے اپنے والدین کے ساتھ کئی بار کھلنا میں سنیما گھر میں فلمیں دیکھی تھی۔ اسے فلمیں دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا یکا یک بہت وسیع ہو گئی ہے۔ فلم دیکھنے کے دوران اس کی نظروں کے سامنے ایک نئی کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ وہ خود اس نئی اور عظیم کائنات کے ایک حصے میں تبدیل ہوتے ہوئے خود کو دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا گردش کر رہی تھی جس کے حالات و واقعات کو وہ خود اپنے انداز میں اپنے طور پر دیکھ سکتی تھی اور ان کی تعبیر بھی کر سکتی تھی۔ ایک بار ہاشم کے ساتھ اکیلی بھی کھلنا آئی تھی فلم دیکھنے کے لیے اور اس کے والدین نے اس کو ہاشم کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے والدین اسے ہاشم کے ساتھ کھیلنے کودنے اور اس کے ساتھ کہیں بھی آنے جانے سے کبھی منع نہیں کرتے تھے، اور جب ماں نے اجازت دے دی تو ماجدہ آنے والے لمحوں کے مسرت کے پیشگی احساس سے سرشار ہو گئی۔ مادھو پور سے کھلنا جانے کے لیے ویسے تو خشکی کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن زیادہ تر لوگ یہ سفر کشتی کے ذریعے طے کیا کرتے تھے۔ مادھو پور کے گھاٹ سے کھلنا تک پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقت لگتا تھا اور یہ سفر بڑا دلچسپ ہوتا تھا۔ ندی میں دور دور تک کشتیوں کے متحرک ہیولے نظر آتے تھے۔ ان میں ہر طرح کی کشتیاں شامل ہوتی تھیں۔ مسافر بردار کی کشتیاں بھی ہوتی تھیں، مال بردار کی کشتیاں بھی اور ماہی گیری کی کشتیاں بھی۔ ندی میں بڑی گہما گہمی کا سما ہوتا تھا۔ ماجدہ کو یہ منظر بہت اچھا لگتا تھا۔ لوگ صرف زمین پر ہی نہیں پانی پر بھی موجود ہوتے تھے اور وہ اس طرح آرام سے چل پھر رہے ہوتے تھے گویا زمین پر چل پھر رہے ہوں۔ ہر کشتی گویا پانی کے سینے پر زمین کا ایک ٹکڑا ہوتی تھی جو پانی کے دست برد سے محفوظ ہوتا تھا، اور انسان اس کے ساتھ وہی کچھ کر سکتا تھا جو زمین کے ساتھ کر سکتا تھا۔ کشتی کے سفر کا اپنا ایک طلسم تھا، دن ہی میں جانا اور رات سے پہلے واپس آ جانا۔ ہاجرہ نے ہاشم کو ہدایت کی، یہ نہیں کہ فلم ختم ہونے کے بعد تم لوگ زیادہ دیر تک شہر میں رکے رہو، جتنی جلدی واپس آ جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، ہاشم نے کہا، کچھ کتابیں اور ایک بیگ، تو ہم لوگ ذرا پہلے ہی نکل جائیں گے اور فلم دیکھنے سے پہلے ہی خریداری کر لیں گے۔ فلم ختم ہونے کے فوری بعد ہم واپس گاؤں کو روانہ ہو جائیں گے۔ ماجدہ کو بالوں کے لیے فیتے کی ضرورت ہے، ہاجرہ نے کہا، وہ فیتے بھی خرید لے گی۔ میرا تو ابھی فی الحال شہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہاں گاؤں کی دکانوں میں میں نے دیکھا تھا فیتے نہیں ملے۔ ہاشم کچھ دیر بیٹھ کر ماجدہ کے ساتھ اگلے دن کا پروگرام طے کر کر چلا گیا۔ ہاجرہ اور سراج الدین کے دل میں جو کچھ تھا، کمسن ماجدہ اس سے مکمل طور پر نا واقف نہیں تھی۔ ماجدہ کا تعلق ایک ایسی فضا سے تھا جس میں لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ بلوغت کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ماجدہ کے دل میں خود بھی ہاشم کے لیے پسندیدگی کے گہرے جذبات تھے، اور وہ یہ بھی جان سکتی تھی کہ ہاشم خود بھی اسے پسند کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اچھے لگتے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے والدین کو بھی اچھے لگتے تھے۔ ماجدہ آنے والے دنوں میں اپنے اور ہاشم کے تعلق کے حوالے سے بہت اچھی باتیں سوچتی رہتی تھی۔ اس کے والدین ہاشم پر بہت مہربان تھے اور ہاشم کے والدین ماجدہ پر بہت مہربان تھے، اور ہاشم کے والدین
माजदा पर बहुत मेहरबान थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत पुरमसरत खुशगवार गरीबी में भी खुशी मौजूद थी। दोपहर होते होते बादल छट गए थे और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई थी। माजदा की सहेलियां अख्तरी और बानो उससे मिलने के लिए आ गईं और फिर वो तीनों घर से बाहर नदी की तरफ रवाना हो गए। नदी में पानी खूब चढ़ा हुआ था। काफी देर की तेज बारिश ने नदी को जैसे एक नई जिंदगी अता कर दी थी और उसकी शक्ल बदली बदली सी लग रही थी। नदी में हर तरफ कश्तियों की रेल पेल नजर आ रही थी। कई घंटों तक रुकी रहने वाली कश्तियां बारिश के थम जाने के बाद एक बार फिर हरकत में आ गई थी और मजीद जोरों शोर के साथ अपनी सरगर्मी में मसरूफ हो गई थी। अख्तरी और बानो दोनों स्कूल में पढ़ती थी। वो माजदा के तकरीबन हम उम्र थी और तीनों गहरी दोस्त भी थी। अख्तरी का बाप एक सरकारी दफ्तर में काम करता था और बानो का बाप माहीगीर था। बानो का सारा खानदान माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता था। फिजा में हल्की हल्की बारिश की महक घुली हुई थी। नदी के किनारे बहुत चहल पहल थी। अभी अभी एक कश्ती आकर रुकी थी और उसमें से कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ लोग सवार हो रहे थे। मुसाफिरों में इंसानों के अलावा कुछ बकरियां भी शामिल थीं। नदी के दूसरे किनारे पर हरे भरे दरख्तों की ठोस दीवार के अंदर से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। शाखों और पत्तों में छुपी हुई मखलूक अपनी अपनी जुबान में अपने वजूद का और अपनी सरमस्ती और सरशारी का ऐलान कर रही थी। खालदा अप्पा का कराची से खत आया। बानो माजदा को बताने लगी। उन्होंने लिखा है कि वो बड़े आराम से हैं। उनके दोनों बेटे किसी कारखाने में काम कर रहे हैं और उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। खुद खालदा आपा भी किसी अस्पताल में नौकरी कर रही हैं। उनके पोते पोतियां कराची के किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और खूब उर्दू बोलते हैं। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कि खालदा आपा यहाँ से चली गई। अख्तरी ने आहिस्ता से कहा, यहाँ तो मेहनत करने वालों के लिए काम ही नहीं है, खाएं कहाँ से। हमारे मुनव्वर चाचा का तो पूरा खानदान यहाँ से चला गया। वो लोग भी कराची में हैं और बहुत मज़े में हैं। कोई बता रहा था कि मुनव्वर चाचा और सलीमा चाची कुछ दिनों के लिए गांव आने वाले हैं। हमारे गांव से तो कई लोग कराची चले गए। माजदा ने कहा, लोग कहते हैं कि कराची पहुंचते ही कोई ना कोई काम मिल जाता है और आदमी भूखा नहीं रहता, मगर कराची पहुंचना भी तो शर्त है। बानो ने कहा, यह कोई आसान बात थोड़ी है। कितनी दूर है कराची यहाँ से, और फिर पैसा भी बहुत खर्च होता है वहाँ जाने में। खालदा आपा ने खत में लिखा है कि कराची में बहुत बंगाली आबाद हैं और बराबर आ रहे हैं। बानो ने कहा, वहाँ बंगालियों के अपने इलाके हैं जहाँ बड़ी तादाद में बंगाली रहते हैं। सब लोगों को काम मिल जाता है। बहुत सी बंगाली औरतें कोठियों और बंगलों में काम करती हैं और उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। वो तीनों कुछ देर तक कराची और पाकिस्तान के बारे में बातें करती रहीं, जिनके मुतालिक उनकी मालूमात अगरचे महदूद थी, लेकिन फिर भी वो अपने गिरदो पेश जिस शहर और जिस मुल्क का सबसे ज्यादा नाम सुनती थी वो कराची और पाकिस्तान ही था। गांव में कितने ही लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते थे। कई ऐसे थे जो बरसों तक पाकिस्तान में रह चुके थे और 1970 के बाद पाकिस्तान से बंगाल वापस आ गए थे। कुछ ऐसे भी थे जो कराची से वापस आने के कुछ अरसे बाद वापस चले गए थे और फिर वहीं रहने और काम करने लगे थे। मैं कल हाशिम के साथ खलना जा रही हूँ। माजदा ने अपनी दोनों सहेलियों को इतला दी। हाशिम को कुछ चीजें खरीदनी हैं और फिर हम फिल्म देखेंगे। अच्छा, अख्तरी ने गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा। मुझे तो शहर गए हुए कई महीने हो गए। उसके लहजे में कदरे उदासी थी। मैं अगले हफ्ते जाऊंगी, बानो ने कहा। मेरी छोटी फुप्पी के बेटे की शादी है। तो फिर तो तुम कई रोज की नहीं जाओगी? माजदा ने पूछा। हाँ, हम लोग एक हफ्ते तक वहां रहेंगे, बानो ने जवाब दिया। अब शाम करीब आ रही थी। तीनों लड़कियां नदी से वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो गई। माजदा की पैदाइश 1971 में हुई थी, जब मशरकी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन अलहदगी के दहाने पर खड़ा हुआ था। माजदा ने होश संभालने के बाद खुद को पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में पाया था। उसकी उम्र 1 साल की थी जब बांग्लादेश वजूद में आ गया था। माजदा ने आंख खोलकर अपने चारों तरफ नफ्सा नफसी और मुआशी अफ्तरी की फिजा पाई थी। कराची की दौलत और रोजगार के किस्से बहुत अहम थे और गांव के कितने ही लोग किसी न किसी तरह कराची चले गए थे। माजदा अपने बड़ों से उन दिनों के बारे में बातें और तरह तरह के किस्से सुना करती थी, जब उसका गांव पाकिस्तान में था और खलना शहर भी पाकिस्तान में था। फिर पाकिस्तान यहाँ से गायब हो गया
اس کا گاؤں اور شہر اپنی جگہ پر رہے، لیکن اب وہ بنگلہ دیش کا حصہ تھے۔ 9 سالہ ماجدہ کو ستارہ آپا کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ گاؤں کے اسکول میں کبھی اردو بھی پڑھائی جاتی تھی۔ خود ستارہ آپا کو اردو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا، لیکن اب وہ یہاں ایک بھولی بھسری زبان تھی۔ ماجدہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور ماجدہ کی عمر کے دوسرے بچے اس سے ناواقف تھے۔ اگلے دن ہاشم مقرر وقت پر آ گیا۔ ماجدہ بالکل تیار تھی اور ہاشم کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاجرہ نے جاتے وقت ہاشم کو ایک بار پھر سختی کے ساتھ تاکید کی کہ وہ فلم ختم ہونے کے فوراً بعد گاؤں کے لیے روانہ ہو جائیں اور زیادہ دیر نہ لگائیں۔ ہاشم نے انہیں یقین دلایا اور کہا کہ وہ ایسے ہی کرے گا۔ وہ دونوں جب گھاٹ پر پہنچے تو کھلنا جانے والی کشتی تیار کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی اس میں کچھ مزید مسافروں کی گنجائش تھی اور ماجھی لوگ مسافروں کے انتظار میں تھے۔ ہاشم اور ماجدہ کی شکل میں وہ مزید مسافر انہیں مل گئے اور پھر کشتی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ پرندوں کی ایک لمبی قطار آسمان پر کشتی کے ساتھ ساتھ پرواز کر رہی تھی۔ چمکیلی دھوپ میں ندی کا پانی شیشے کی طرح چمک رہا تھا اور جا بجا کشتیاں بہتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ سارا منظرنامہ ایک تلسماتی حسن سے بھرپور تھا۔ ماجدہ کے لیے یہ سارا منظرنامہ ایک اور معنویت بھی لیے ہوئے تھا۔ ہاشم اس کے ساتھ تھا اور یہ اس منظرنامے کی اہم ترین خصوصیات تھی۔ کشتی روانہ ہو گئی۔ ماجھیوں نے چپو چلانے شروع کر دیے اور کشتی تیزی سے پانی کی سطح پر بھاگنے لگی۔ ماجدہ کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پانی میں تیرتا ہوا زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور زمین کے اس ٹکڑے پر ہاشم اس کے ساتھ اس کے قریب بیٹھا ہوا، اتنا قریب کہ وہ اس کی سانسوں کی گرمی کو بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ندی کا پارٹ آگے جا کر کچھ اور چوڑا ہو گیا تھا اور دوسرا کنارہ زیادہ دور ہو گیا تھا۔ کھلنا تک پہنچنے کے لیے ندی کو پار کر کے دوسرے کنارے پر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کھلنا اسی طرف واقع تھا جس طرف مادھو پور واقع تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ کھلنا پہنچ گئے۔ کشتی گھاٹ پر لگی اور اترنے والے مسافر اترنے لگے۔ ہاشم اور ماجدہ بھی ان میں شامل تھے۔ کشتی سے اترتے وقت ہاشم نے ماجدہ کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ماجدہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کھلنا میں دھوپ نکلی ہوئی تھی اور مطلع بالکل صاف تھا، تاہم گزشتہ روز کی تیز اور موسلا دھار بارش کے آثار یہاں بھی موجود تھے۔ یہاں بھی ویسی ہی بارش ہوتی تھی جیسی کہ مادھو پور میں۔ ہم کون سی فلم دیکھیں گے؟ ماجدہ نے ہاشم سے پوچھا۔ اسے کچھ فاصلے پر کئی فلموں کے سائن بورڈ اور پوسٹر لگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہم دیوداس فلم دیکھیں گے اگر ٹکٹ مل گئے تو، ہاشم نے سامنے سائن بورڈ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ دیوداس چٹرجی کا ناول ہے بنگالی میں، اور اس ناول پر ہندی اور بنگالی کئی فلمیں بنی ہیں۔ بڑا اچھا ناول ہے، میں نے مکمل پڑھا ہے۔ اچھا، ماجدہ نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر دیوداس ہی صحیح، پہلے ہم جلدی خریداری کر لیں، ہاشم نے کہا۔ فلم کے ٹکٹ ملنے میں ابھی کافی دیر ہے۔ وہ دونوں جلدی چلتے ہوئے بازار کی طرف نکل گئے، جہاں ہاشم نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدی اور ماجدہ نے بھی اپنے بالوں کے لیے فیتے خرید لیے جن کے لیے پیسے اسے ماں نے دے دیے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں اس سینما ہاؤس کی طرف چل پڑے جہاں بنگالی زبان میں فلم دیوداس کی نمائش ہو رہی تھی۔ اگرچہ یہاں کافی رش تھا، پھر بھی وہ 2 ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اندر جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ فلم شروع ہو گئی تو ماجدہ اس کے سحر میں ڈوبتی چلی گئی۔ جیسے جیسے فلم آگے بڑھتی گئی ویسے یہ سحر اور زیادہ گہرا ہوتا گیا۔ دیوداس اور پاروتی کی بچپن کی دوستی اور محبت کے مناظر میں ماجدہ کو لاشعوری طور پر اپنی اور ہاشم کی دوستی کی جھلک نظر آ رہی تھی، جو بڑھتے بڑھتے محبت کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر جیسے جیسے فلم آگے بڑھتی گئی ویسے ماجدہ کے دل میں خوف پیدا ہوتا گیا۔ کہانی نے ایک بالکل ہی دوسرا رخ اختیار کر لیا تھا۔ دیوداس اور پارو کی محبت تباہ ہوتی جا رہی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دونوں ہی اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں۔ ماجدہ پر رکت طاری ہونے لگی۔ فلم کے آخری سین پر جب دیوداس پاروتی کے شوہر کی حویلی کے دروازے پر آ کر دم توڑ دیتا ہے اور پاروتی کا شوہر پاروتی کو تمام گزارشوں کے باوجود اسے حویلی سے باہر جانے نہیں دیتا اور پھاٹک بند کروا دیتا ہے، ماجدہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ یہ تو اچھا تھا کہ حال میں اندھیرا تھا اور اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہاشم نے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی تھی۔
روشنی ہونے سے پہلے ہی ماجدہ نے دوپٹے کے پلو سے اپنے چہرے کو اچھی طرح صاف کر لیا تھا۔ آخری سین دکھائے جانے کے موقع پر حال میں اس قدر گہرا سناٹا طاری ہو گیا تھا جیسے وہاں کسی بھی انسان کا وجود نہ ہو اور سارا حال خالی ہو چکا ہو۔ فلم ختم ہو گئی، حال میں اجالا ہو گیا اور لوگ اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حال کے دروازے کھل چکے تھے۔ ہاشم نے ایک بار پھر ماجدہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور باہر آ رہے تھے۔ تو یہ تھا بچپن کی اس محبت کا انجام۔ ماجدہ نے لرز کر دل میں سوچا، تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی تو کچھ اور ہو سکتا ہے، کوئی اچھی اور خوشگوار بات۔ سارے ہی والدین تو دیو کے والدین کی طرح نہیں ہوتے۔ ماجدہ خیالات کے تانے بانے بنتے ہوئے اپنے درد کی شدت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نوجوانی کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی یہ کمسن لڑکی اپنی محبت کی دفاع کی راہیں تلاش کر رہی تھی، جس سے وہ ابھی پوری طرح واقف بھی نہیں تھی۔ دم توڑتے ہوئے دیوداس کی شکل میں اسے اچانک ہاشم کے چہرے کی جھلک نظر آنے لگی اور وہ اس تصور کو بڑی سختی کے ساتھ جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں یہ فلم کیسی لگی؟ اچانک وہ ہاشم کی آواز سن کر چونک پڑی۔ اسے خیال آیا کہ سینما ہال سے باہر نکلنے کے بعد اس کے اور ہاشم کے درمیان ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، بہت اچھی فلم تھی، ماجدہ نے کہا، لیکن بڑی غمناک فلم تھی۔ اگر دیوداس نہ مرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، ہاشم نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم پڑھنا چاہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ فلم تو تم نے دیکھ ہی لی ہے، پھر کتاب پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ ضرور دینا، ماجدہ نے کہا۔ ستارہ آپا تو مجھے اکثر کتابیں پڑھنے کے لیے دیتی ہیں، مگر وہ زیادہ تر بچوں کی کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے گھاٹ تک آ گئے۔ دن ڈھل چکا تھا اور شام سر پر کھڑی تھی۔ انہوں نے جلد از جلد مادھو پور کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہ دونوں کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ کشتی کے آنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ اچانک ہاشم کو یاد آیا کہ اسے اپنے لیے ایک قلم بھی خریدنا تھی۔ دوسری چیزوں کے ساتھ قلم خریدنا تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ ارے، میں نے قلم نہیں لیا ماجدہ، اس نے پریشانی کے ساتھ کہا۔ میں بالکل ہی بھول گیا، مجھے تو اس کی سخت ضرورت ہے۔ تو لے لو، ماجدہ نے غیر دماغی کے ساتھ کہا۔ وہ ابھی تک فلم کے آخری سین کے غم انگیز سحر میں بری طرح گرفتار تھی۔ مجھے دوبارہ دکان تک جانا پڑے گا، ہاشم نے کہا۔ مجھے ڈر ہے کہ اس دوران کہیں کشتی نہ نکل جائے، پھر دوسری کشتی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تم جاؤ، ماجدہ نے کہا، میں یہاں گھاٹ پر رکتی ہوں۔ اگر اس دوران کشتی آ گئی تو میں مانجھیوں سے کہہ کر انہیں ذرا سی دیر کے لیے روک لوں گی، اور اگر وہ نہیں مانے تو کوئی بات نہیں، ہم دوسری کشتی کا انتظار کر لیں گے۔ ابھی وقت ہے، دوسری کشتی بھی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، بہت جلدی جاؤں گا، بس یوں سمجھو کہ ادھر گیا اور ادھر آیا۔ ہاشم یہ کہہ کر لمبے ٹک بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ماجدہ اسے خالی نظروں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں جو ایک المناک کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اسے اس نے جھٹکنے کی کوشش کی۔ دور کونے میں کھڑی ہوئی ایک سن رسیدہ عورت نے ان دونوں بچوں کو اس وقت غور سے دیکھا تھا جب وہ دونوں گھاٹ پر آئے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ انہیں کشتی کے ذریعے کہیں جانا تھا۔ پھر تقریباً فوراً ہی وہ لڑکا لڑکی کو چھوڑ کر تیز قدم بڑھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی اکیلی رہ گئی۔ عورت کچھ دیر تک تو لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اس لڑکی کے پاس آ گئی جو اس وقت ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ عورت اس کے قریب آ کر خود بھی اسی بینچ پر آ کے بیٹھ گئی۔ تمہارے بوندوں کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے، عورت نے مسکراتے ہوئے لڑکی سے کہا، اور اس طرح اس کے ساتھ بات چیت کا آغاز کر دیا۔ بہت قیمتی معلوم ہوتے ہیں، نہیں تو؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بالکل معمولی قسم کے ہیں، معمولی صحیح لیکن بہت خوبصورت ہیں، عورت نے کہا۔ کیا یہی شہر کی کسی دکان سے خریدے تھے؟ مجھے معلوم نہیں، لڑکی نے سادگی سے جواب دیا۔ میرے بابا نے خریدے تھے۔ تم یہی کھلنا میں رہتی ہو؟ عورت نے گفتگو کو آگے بڑھایا۔ نہیں، ماجدہ نے جواب دیا، میں مادھو پور گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں اپنے تایا زاد بھائی کے ساتھ کھلنا آئی تھی، اب گھر واپس جا رہی ہوں۔ اوہ، عورت نے جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ تو تم یہاں نہیں رہتی، تمہارا گھر مادھو پور میں ہے۔ اس کے بعد وہ عورت بڑی لگاوٹ اور اپناعت کے انداز میں ماجدہ سے باتیں کرنے لگی۔
اس نے ماجدہ اور اس کے تایا زاد بھائی کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم کر لیں اور یہ بھی جان لیا کہ وہ قلم خریدنے گیا ہے اور ابھی ذرا دیر میں واپس آ جائے گا، جس کے بعد وہ دونوں کشتی سے مادھو پور روانہ ہو جائیں گے۔ عورت کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا تھا۔ اس نے اس میں سے پانوں کی ایک ڈبیا نکالی، اسے کھول کر اس میں سے ایک پان نکال کر اپنے منہ میں دبا لیا۔ ایک اور پان نکال کر مسکراتے ہوئے اس نے ماجدہ کی طرف بڑھایا۔ لو پان کھاؤ، بہت مزے کے پان ہے یہ۔ ماجدہ نے پان لے کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ وہ عورت مسکرا کر ماجدہ کو دیکھ رہی تھی۔ پان کا رس ماجدہ کے حلق سے اتر رہا تھا، اس کے ساتھ ہی اسے اپنے رگوں پہ میں ایک ہلکی ہلکی سی بڑی خوشگوار سنسنی کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر اس سنسنی نے اس کے دماغ کو اس قدر ہلکا کر دیا کہ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگی۔ دوستو، ہمارے چینل ایف ایس اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔ ماجدہ کی آنکھوں میں اچانک میٹھی میٹھی اور ٹھنڈی نیند بھرنے لگی تھی اور دماغ پر چھایا ہوا وہ المناک بوجھ، جس میں دیوداس کی موت کا تازہ دکھ سب سے زیادہ شامل تھا، بڑی تیزی کے ساتھ خود فراموشی کی ایک انوکھی کیفیت میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ ماجدہ کو اپنے سارے جسم میں ایک عجیب قسم کی ناتوانائی کا احساس ہو رہا تھا اور پھر اسے آنکھیں کھولنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ عورت بڑے غور سے ماجدہ کا جائزہ لے رہی تھی اور صرف وہ عورت ہی ماجدہ کا جائزہ نہیں لے رہی تھی، کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا ایک مرد بھی ماجدہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ عورت ماجدہ کے پاس آ کر بیٹھی تھی تو اس وقت وہ تنہا تھی اور ماجدہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مرد بھی ہے۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے سے الگ الگ تھے۔ ماجدہ کا سر ڈھلک گیا، جسے اس عورت نے بڑی اپنائیت اور محبت کے انداز میں اپنے شانے پر ٹکا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مرد کو ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ وہ اس اشارے کا منتظر تھا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ لپک کر ان دونوں کے پاس پہنچ گیا۔ عورت نے جلدی سے ماجدہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ مرد فوراً اس کو سہارا دے کر آگے کی طرف لے جانے لگا۔ ماجدہ کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی اور وہ دونوں مرد عورت مل کر اسے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے جا رہے تھے۔ اس وقت شام کا جھٹپٹا پھیل رہا تھا، لیکن ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ ہر چیز صاف اور واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں جلدی جلدی ماجدہ کو وہاں سے لے جا رہے تھے۔ کیا ہو گیا؟ ایک بوڑھے آدمی نے کہا، جس کے ساتھ ایک نوجوان عورت بھی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا۔ بیٹی ہے ہماری، مرد نے جلدی سے کہا۔ طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسے اکثر اس قسم کے دورے پڑتے رہتے ہیں، عورت نے لقمہ دیا۔ بس بیٹھے بٹھائے اچانک، عورتوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، بوڑھے کے ساتھ موجود عورت نے پورا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں کچھ مدد کروں تم لوگوں کی؟ نہیں، عورت نے جلدی سے کہا، ہم اسے لے جائیں گے، ہماری کشتی قریب ہی موجود ہے۔ وہ دونوں تیز تیز چلتے ہوئے گھاٹ کے اس طرف بڑھنے لگے جدھر کئی چھوٹی چھوٹی کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں ایک چھوٹی لڑکی کو سہارا دے کر لے جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر مدد کی پیشکش کی، لیکن ان لوگوں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے معذرت کر لی۔ اس کے ساتھ تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے، عورت نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں، کسی عامل پیر فقیر یا جوگی کے پاس لے جاؤ، عورت نے چلتے چلتے مشورہ دیا۔ ان لوگوں کے پاس ہی اس کا علاج ہوگا، ڈاکٹری دوائیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس دوران وہ عورت اور آدمی بے ہوش ماجدہ کو سنبھالے ہوئے کافی آگے نکل گئے تھے اور اس عورت کی آواز مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ ذرا جلدی، عورت نے مرد سے سرگوشی میں کہا، اس کے ساتھ کا لڑکا کہیں واپس نہ آ جائے۔ بس چند قدم اور، آدمی نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا اور تیزی سے کشتی کی طرف بڑھ گیا۔ چھوٹی سی کشتی میں صرف چند ہی لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ایک آدمی کشتی میں پہلے سے موجود تھا۔ اب 3 افراد اس میں داخل ہو گئے اور ان کے داخل ہونے کے ساتھ ہی کشتی تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ان لوگوں نے ماجدہ کو کشتی کے فرش پر لٹا دیا تھا اور اب کشتی کے اندر داخل ہوئے بغیر اسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ماجدہ اس وقت مکمل بے ہوشی کی حالت میں تھی
عورت بار بار ساحل کی طرف اس سمت میں دیکھ رہی تھی جدھر سے اس لڑکی کے تایا زاد بھائی کو آنا تھا۔ ابھی کافی اجالا تھا اور مناظر بالکل صاف طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس لڑکے کا ابھی کہیں پتہ نہیں تھا۔ اپنے تایا زاد بھائی کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ عورت نے مسکرا کر اپنے ساتھ موجود دونوں مردوں سے کہا، دونوں مادھو پور کے رہنے والے ہیں۔ بھائی کہاں گیا؟ کشتی میں موجود مرد نے پوچھا۔ ذرا دیر کے لیے بازار تک گیا ہے، عورت نے کہا۔ قلم خریدنے گیا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا۔ اب کسی بھی وقت آئے، کوئی پرواہ نہیں ہے، عورت کے ساتھ والے مرد نے کہا۔ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا اور کشتی بڑی تیزی کے ساتھ پانی کی سطح پر پھسلتی چلی جا رہی تھی۔ آس پاس اور بھی کشتیاں پانی سے سرسراتی ہوئی چل رہی تھی اور مانجھیوں کے گیت شام کے سرمئی رنگ میں ایک نیا آہنگ گھول رہے تھے۔ لیکن ماجدہ ان سب چیزوں سے بالکل بے خبر تھی۔ کوئی بہت زور زور سے بڑی دردناک آواز میں رو رہا تھا۔ ماجدہ کے کانوں میں رونے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن یہ بڑی عجیب سی آواز تھی۔ ان میں جو درد گھلا ہوا تھا وہ جیسے کانوں کو پگھلائے دے رہا تھا۔ کیا یہ دیوداس کے رونے کی آوازیں ہیں؟ کیا یہ دیوداس کے رونے کی آوازیں تھیں؟ ماجدہ کے منتشر اور شکستہ وجود کے اندر سے کہیں سے ایک سوال ابھرا۔ نہیں نہیں، دیو تو نہیں رویا تھا، دیو تو کسی وقت بھی نہیں رویا تھا۔ روئی تو پارو تھی، روئی تھی، چلائی تھی، بھاگی تھی، دوڑی تھی۔ تو کیا یہ پارو کی رونے کی آوازیں تھی؟ مگر پارو یہاں کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ تو بس سینما گھر میں تھی اور فلم میں تھی، اور اب تو وہ خدا جانے کہاں ہوگی۔ میں اس کی آوازیں کس طرح سن رہی ہوں؟ ایک گہری گدلی دھن تھی جو ماجدہ کے دل و دماغ پر طاری تھی۔ وہ نہ جانے کون سی دنیا میں تھی اور کیسی آوازیں سن رہی تھی۔ یہ دھن رفتہ رفتہ چھٹتی جا رہی تھی، لیکن اس کے چھٹنے کی رفتار بہت سست تھی۔ پھر ماجدہ نے غیر شعوری طور پر اپنے آپ سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ اس گہری دھن سے باہر آنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے وجود کو تلاش کر رہی تھی۔ آوازیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ یہ کیفیت نہ جانے کتنی دیر جاری رہی، اور پھر ماجدہ پورے طور سے ہوش میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے اپنے سر کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی۔ فوراً ہی اس کو اتنے زور کا چکر آیا کہ وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ کو زمین پر ایک بستر پر پڑے ہوئے پایا۔ آواز برابر آ رہی تھی، لیکن اب یہ اسے دیوداس یا پاروتی کی رونے کی آوازیں نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ان آوازوں کو پہچاننا شروع کر دیا۔ یہ گیدڑوں کے زور زور سے خوفناک انداز میں بولنے کی آوازیں تھیں۔ یہ ایک دو گیدڑ نہیں تھے، یہ بہت سارے گیدڑ تھے جو غول بنا کر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے اور زور زور سے چلا رہے تھے۔ ماجدہ کے لیے گیدڑوں کی آواز اجنبی نہیں تھی۔ مادھو پور میں شام کا اندھیرا ہونے کے بعد قریبی جنگل کی طرف سے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی تھی۔ ندی پر پانی پینے کے لیے آنے والے جانوروں میں گیدڑ بھی شامل ہوتے تھے، جو اکثر وہاں کھڑے ہو کر آوازیں نکالتے تھے۔ رات گئے تو گیدڑ گاؤں کے اندر بھی گھس آتے تھے۔ دور و نزدیک سے ان کی آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی کسی احاطے میں کسی دڑبے کا دروازہ کھلا رہ جاتا یا کوئی گیدڑ اسے کھولنے میں کامیاب ہو جاتا تو مرغیوں کی شامت آ جاتی تھی۔ لیکن ایک آدھ مرغی سے زیادہ کا نقصان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مرغیوں کے شور سے گھر والوں کی آنکھ کھل جاتی تھی اور پھر گیدڑوں کو بھگا دیا جاتا تھا۔ مگر یہ کیسا شور تھا؟ اتنے سارے گیدڑ تو گھر کے باہر کبھی جمع نہیں ہوتے تھے۔ ماجدہ نے ایک بار پھر اپنے سر کو ادھر سے ادھر حرکت دی اور ایک بار اس سے سر گھمانے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ سر چکرایا تو ضرور، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا، لیکن یہ گھر کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایک اجنبی کمرے میں تھی جو کبھی اس کے اپنے گھر کا حصہ نہیں تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا اور سامنے دیوار میں ایک تاک بنا ہوا تھا جس میں بہت ہی مدھم لو والی ایک لالٹن جل رہی تھی، جس کی ناتواں روشنی دم توڑتی ہوئی لگ رہی تھی۔ ماجدہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک دم اسے پھر بہت زور کا چکر آیا اور وہ گرنے لگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے اطراف میں نظر دوڑائی۔
زمین پر ایک لمبی سی دری بچھی ہوئی تھی جس کا رنگ نیم مردہ روشنی میں صرف کالا کالا سیاہ ہی لگ رہا تھا۔ اس دری پر دو لڑکیاں آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھیں۔ ان کی شکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھیں لیکن انداز سے وہ لڑکیاں ہی معلوم ہوتی تھیں۔ اچانک ماجدہ کے دماغ میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ اس کے سوئے ہوئے اعصاب پوری طرح بیدار ہو گئے تھے اور اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ تو کھلنا میں تھی، ہاشم کے ساتھ فلم دیکھنے گئی تھی۔ ان دونوں نے دیوداس دیکھی تھی اور پھر وہ اپنے گھر جانے کے لیے کشتی میں سوار ہونے کی غرض سے گھاٹ پر آ گئے تھے۔ پھر ہاشم قلم خریدنے چلا گیا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی اور پھر وہ عورت اس کے پاس آ کر اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی تھی۔ پھر اس عورت نے اسے ایک پان کھلایا تھا۔ ہاں، پان ڈبیا میں سے نکال کر پہلے خود کھایا تھا اور پھر اسے کھلایا تھا، اور پھر پان کھانے کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ یک بارگی شدید خوف کی ایک تیز و تند لہر اس کے دل و دماغ میں حشر برپا کرنے لگی۔ کیا ہو گیا تھا؟ وہ کہاں آ گئی تھی؟ گھاٹ کہاں تھا؟ کھلنا کہاں تھا؟ ہاشم کہاں تھا؟ اس کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مادھو پور کہاں تھا؟ خوف، دہشت، وحشت اور تشویش کے مارے اس کی جان نکلنے لگی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے سارے جسم میں ایک سخت کمزوری کا احساس ہو رہا تھا اور اب کمزوری میں کپ کپاہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ کہاں آ گئی تھی؟ اس نے اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ فوری طور پر کھڑی نہیں ہو سکی۔ سہارا لینے کے لیے چیز نہیں تھی اور وہ فرش پر تھی۔ 2 دفعہ کی کوشش کے بعد وہ اس طرح کھڑی ہو سکی کہ اس نے سرہانے کی طرف سرک کر دیوار کا سہارا لیا اور پھر آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی۔ نیم تاریکی میں وہ کمرے کے دروازے کے دھندلے خطوط کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ سنبھل کر چلتی ہوئی وہاں تک پہنچی اور اس نے اس کو کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ وہ کافی زور لگانے کے باوجود اسے نہیں کھول سکی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا دروازہ نہیں تھا۔ ایک کھڑکی تھی جو کھلی ہوئی تھی لیکن اس میں سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ گیدڑوں کی خوفناک آوازیں اسی کھڑکی کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ وہ اس کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ آوازیں کبھی مدھم پڑ جاتی تھیں، کبھی تیز ہو جاتی تھیں اور کبھی ان کے جواب میں بہت دور دور سے آنے والی ہلکی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ کہاں آ گئی تھی؟ اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ہاشم کہاں ہوگا؟ جب وہ واپس آیا ہوگا اور اس نے مجھے وہاں نہ پایا ہوگا تو پھر اس پر کیا بیتی ہوگی؟ اس نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے مجھے نہ جانے کہاں کہاں تلاش کیا ہوگا۔ ہائے ہاشم، میں تو یہاں ہوں، نہ جانے کہاں۔ تم مجھ تک کس طرح پہنچ سکتے ہو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا کلیجہ کٹ کٹ کر آنسوں کی شکل میں گرنے لگا۔ اس کے رونے کی آواز تیز سر ہوتی گئی۔ اس نے اپنا سر کھڑکی کی آہنی سلاخوں پر رکھ دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ رات کے گہرے اور پر اسرار سناٹے میں گیدڑوں کے بھیانک آوازوں کے علاوہ اب اس کے اپنے رونے کی آواز بھی شامل ہو چکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے رات کے اس نامعلوم حصے میں دنیا سے زندگی کا وجود ختم ہو گیا ہے اور بھیانک بے نام آوازیں باقی رہ گئی ہیں۔ فرش پر سوئی ہوئی لڑکیوں کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ ماجدہ بڑی دیر تک کھڑکی میں کھڑی روتی رہی۔ اس نے کھڑکی کو ہلا جلا کر دیکھا۔ اس کی مضبوط آہنی سلاخیں اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی، البتہ اس کے ہاتھوں میں ضرور درد ہو گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت ہوگا۔ ہاشم کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا؟ اماں اور ابا کیا کر رہے ہوں گے؟ ان سب لوگوں کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ درد انگیز خیالات کا ایک ہجوم تھا جو اس کے دل و دماغ میں حشر برپا کیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ کر فرش پر بستر پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے سر کو دونوں گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اس طرح وہ اندھیرے میں ڈوب گئی۔
لیکن وہ تو پہلے ہی بری طرح اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے سارے وجود میں اندھیرا اگلتا جا رہا تھا۔ بہت دیر ہو گئی، نہ جانے گھنٹے بیت گئے یا صدیاں، کچھ پتہ نہیں۔ وقت کا احساس ہی جیسے اس کے دل سے مٹ گیا تھا۔ گیدڑوں کی خوفناک آوازیں بہت دیر ہوئی ختم ہو چکی تھی۔ سناٹا اور زیادہ گہرا ہو گیا تھا۔ یک بارگی اس سناٹے کو کچھ ہلکی ہلکی آوازیں کاٹنے لگی۔ ماجدہ غور سے ان آوازوں کو سننے لگی، اور تب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ چڑیوں کی چہچہاتی آوازیں ہیں۔ یہ ابھی بہت ہلکی ہلکی تھی، شاید چڑیوں نے ابھی چہچہانا شروع کیا تھا۔ اچھا، تو گویا صبح ہو رہی ہے۔ ماجدہ نے اپنے سر گھٹنوں پر سے اٹھایا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں ابھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ لڑکیاں فرش پر آڑی ترچھی ہی پڑی ہوئی تھی۔ چڑیوں کے چہچہانے کا شور بڑھتا گیا۔ صبح ہو رہی ہے، بابا نماز کے لیے اٹھ گئے ہوں گے، مسجد میں اذان ہو چکی ہوگی، اماں چولہا جلانے کی تیاری کر رہی ہوں گی۔ ہائے ہائے، میں کہاں ہوں؟ ہاشم، ہاشم، میں کہاں ہوں؟ تم کہاں ہو ہاشم؟ ماجدہ کی سسکیاں صبح کے ملگجی اجالے میں گھلنے لگی۔ کھڑکی سے صبح کی روشنی اندر آنی شروع ہو گئی اور کمرے کا منظر روشن ہونے لگا۔ ماجدہ نے ان دونوں لڑکیوں کو غور سے دیکھا۔ وہ دونوں ابھی تک سو رہی تھی۔ دونوں چھوٹی لڑکیاں تھیں، تقریباً ماجدہ کی ہم عمر۔ ایک کا رنگ گندمی تھا اور دوسری کافی زیادہ گوری تھی، ماجدہ کی طرح۔ ان دونوں کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کو بہت دن ہو گئے بال کاڑے ہوئے۔ ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے اور مسلے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کافی دنوں سے وہ رات دن یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ چڑیوں کے چہچہانے کا شور اپنے عروج پر تھا۔ اچانک گوری لڑکی کسمسائی اور پھر اس نے کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھول دی۔ چند لمحوں تک وہ حیران حیران نظروں سے ماجدہ کو دیکھتی رہی اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم کون ہو؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تم یہاں کب آئی؟ میں ماجدہ ہوں، ماجدہ نے جواب دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہاں کس وقت لایا گیا۔ اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کون یہاں لایا، کب لایا؟ اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ اسی وقت دوسری لڑکی بھی اٹھ بیٹھی۔ ارے، اس نے حیران ہو کر روتی ہوئی ماجدہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم کون ہو؟ چند منٹ کے اندر اندر تینوں لڑکیاں ایک دوسرے سے واقف ہو گئیں۔ گوری لڑکی کا نام میمونہ تھا، گندمی رنگ والی لڑکی کا نام فردوسی تھا۔ ان دونوں کو بھی ماجدہ کی طرح پکڑا گیا تھا۔ وہ دونوں ماجدہ کے بارے میں جلد از جلد سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ ماجدہ بھی ان دونوں کے بارے میں جلد از جلد سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، لیکن اس وقت اس کے ہوش و حواس بجا نہیں تھے اور وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تاہم کے ساتھ جو کچھ گزری تھی اس کے بارے میں اس نے فردوسی اور میمونہ کو مختصر بتا دیا۔ ابھی وہ آتے ہوں گے، فردوسی نے سرگوشی میں کہا۔ جب وہ آ کر چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم کھل کر باتیں کر سکیں گے۔ کون؟ ماجدہ نے چونک کر کہا۔ کون آئیں گے؟ وہ جنہوں نے ہم کو یہاں بند کر کر رکھا ہے، میمونہ نے کہا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ماجدہ نے پوچھا۔ وہ 3 افراد ہیں، میمونہ نے کہا۔ آمنہ ہے اور 2 آدمی ہیں، شاہ میاں اور فرید۔ بس یہی تینوں یہاں آتے ہیں، وہی ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بڑے خراب لوگ ہیں، فردوسی نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا۔ ہمیں ایک پل کے لیے بھی اس مکان سے باہر نہیں جانے دیتے اور ہم سے گھر کا کام بھی کرواتے ہیں۔ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ معلوم نہیں وہ مجھے کہاں کہاں تلاش کر رہے ہوں گے۔ فردوسی رونے لگی۔ ان لوگوں نے ہمیں
قیدی بنا کر رکھا ہے۔ میمونہ کہنے لگی، خدا معلوم یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بتاتے بھی نہیں اور چھوڑتے بھی نہیں، جانے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ میمونہ کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ دروازے کے باہر آہٹ سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ دروازے میں داخل ہونے والی ایک پستہ قد کی کالی اور موٹی عورت تھی جو بہت بدصورت تھی۔ وہ دروازہ کھول کر دیر تک دروازے میں ہی کھڑی رہی، اندر کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کی نظریں ماجدہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ماجدہ نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ وہ عورت نہیں تھی جس نے ماجدہ کو پان کھلایا تھا۔ اچھا تو تم ماجدہ ہو، موٹی کالی بدصورت عورت نے ماجدہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب جب کہ تم یہاں آ گئی ہو تو اچھی طرح سن لو کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا اور کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرنا، جو کچھ تم سے کہا جائے وہی کرنا۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، ماجدہ نے روتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے مجھے میرے گھر جانے دو، میرے بابا اور میری اماں بہت پریشان ہوں گے۔ ضرور جانے دیں گے، موٹی عورت نے کہا، لیکن ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ رہ لو، ہم تمہیں مارے تو نہیں، کچھ دنوں کے بعد تمہیں تمہارے گھر بھیج دیا جائے گا۔ اور اب اٹھو، باہر نکلو۔ اس نے ماجدہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر تینوں کو حکم دیا۔ میمونہ اور فردوسی فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور ان کے ساتھ ہی ماجدہ بھی، اور وہ تینوں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ کمرے کے باہر ایک برآمدہ تھا، اس میں چارپائی پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے ماجدہ کو غور سے دیکھا۔ اس عورت کی طرح وہ دونوں بھی ماجدہ کے لیے اجنبی تھے۔ لڑکیوں کو ہاتھ منہ دھونے کا موقع دیا گیا اور اس کے بعد عورت انہیں ساتھ لے کر باورچی خانے میں داخل ہو گئی، جو صحن کے ایک کونے میں واقع تھا۔ ماجدہ نے دیکھا کہ دونوں لڑکیوں نے باورچی خانے میں جاتے ہوئی مشینی انداز میں کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے چولہا جلایا اور ناشتہ تیار کرنے لگی۔ تم یہ برتن دھو ڈالو ماجدہ، عورت نے ماجدہ سے تحکمانہ انداز میں کہا۔ آخر تم کھاؤ پیو گی تو کچھ کام بھی تو کرو۔ اور ماجدہ حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ کام کر رہی تھی۔ عورت ان تینوں کی نگرانی کرتی رہی اور وہ کام میں مصروف رہے۔ ناشتہ سب سے پہلے دونوں مردوں اور اس عورت کو دیا گیا۔ ان تینوں نے چارپائی پر بیٹھ کر ناشتہ کیا، پھر تینوں لڑکیوں کو بھی ناشتہ کروایا گیا۔ چلو اب سبزی بنا لو، عورت نے برآمدے کے ایک کونے میں لگے ہوئے سبزی کے ایک ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم بھی، اس نے ماجدہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم بھی ان کے ساتھ لگ جاؤ، کھانا جلدی تیار ہو جائے گا۔ سبزی اور چاول، تینوں لڑکیوں کی محنت سے کھانا تیار ہو گیا۔ ماجدہ کسی شہرزادہ معمول کی طرح کام کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اسے یہاں سے جانے نہیں دیں گے، جس طرح انہوں نے میمونہ اور فردوسی کو نہیں جانے دیا تھا اور انہیں قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ شدید بے بسی اور لاچاری کے عالم میں ان دونوں کی طرح لوگوں کے احکامات کو ماننے پر مجبور تھی۔ حکم عدولی کی گنجائش نہیں تھی۔ مردوں کی نظروں میں بڑی کرواہٹ تھی۔ ماجدہ کو تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ لڑکیوں سے گھر کی صفائی ستھرائی اور کچھ کپڑے دھونے کا کام بھی لیا گیا تھا، یہاں تک کہ ان کاموں میں دوپہر ہو گئی۔ عورت نے پکے ہوئے کھانے میں سے کچھ کھانا ایک برتن میں بھر کر برتن کو کپڑے میں باندھ لیا۔ ماجدہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ روز کا معمول ہو۔ لڑکیوں کے لیے کھانا چھوڑ دیا گیا۔ اب تم لوگ کھانا کھا لو، عورت نے کہا، اور پھر وہ دونوں مردوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ماجدہ دوڑ کر اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرے بابا اور میری اماں کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے۔
ارے کیوں شور مچا رکھا ہے؟ ایک آدمی نے اس کو عورت کے پیروں سے علیحدہ کرتے ہوئے قدر نرم لہجے میں کہا، جانے دیں گے، صبر سے کام لو، تم اپنے ماں باپ سے ضرور ملو گی۔ مگر تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ماجدہ نے روتے ہوئے کہا۔ وہ عورت کون تھی جس نے مجھے بے ہوشی والا پان کھلایا تھا؟ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ مت ڈالو اور کھانا کھا کر آرام سے سو جاؤ۔ دوسرے آدمی نے کہا، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تم زندہ سلامت ہو اور تمہارے ہاتھ پیر ناک کان سلامت ہیں؟ انسان اگر صحیح سالم حالت میں زندہ رہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ مگر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہوں، ماجدہ نے گڑ گڑا کر کہا۔ فی الحال تو ہمارے ساتھ زندہ رہو، آدمی نے کہا، پھر گھر والوں کے ساتھ زندہ رہنا۔ عورت نے کھانے سے بھرا ہوا برتن اٹھایا اور وہ تینوں دروازے کی طرف بڑھے۔ ماجدہ سسکیاں لیتی رہ گئی اور وہ تینوں باہر نکل گئے۔ دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں جو ایک کمرے، ایک برآمدے، ذرا سا صحن، ایک سائبان جیسے باورچی خانے اور غسل خانے پر مشتمل تھا، اب تینوں کمسن لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ماجدہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور پھر مومنہ اور فردوسی بھی رونے لگے۔ میں اس وقت اور پھر میمونہ اور فردوسی بھی رونے میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آہستہ آہستہ گریہ بساری کا طوفان تھما تو پھر آپس میں تفصیلی بات چیت اور معلومات کے تبادلے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو عورت یہاں آئی تھی اس کا نام آمنہ تھا اور وہ لڑکیوں سے کہتی تھی کہ اسے آمنہ چاچی کہا جائے۔ لڑکیاں اس کے منہ پر اسے آمنہ چاچی ہی کہتی تھی۔ دو آدمیوں میں سے جس کے چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی اس کا نام شاہ میاں تھا اور دوسرے کا نام فرید تھا۔ آمنہ کا یہ بھی اصرار تھا کہ لڑکیاں شاہ میاں اور فرید کے ناموں کے ساتھ بھی چاچا کا دم چھلا لگا کر انہیں مخاطب کریں۔ وہ تینوں روز صبح کو وہاں آتے تھے اور ان دونوں لڑکیوں سے گھر کا سارا کام کاج کرواتے تھے، جس میں ناشتہ تیار کرنا اور کھانا پکانا۔ پھر ناشتہ وہ وہیں کرتے تھے اور کھانا اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے تھے۔ لڑکیوں کے لیے کھانا وہیں چھوڑ دیا جاتا تھا جو ان کے دونوں وقت کے لیے کافی ہوتا تھا۔